एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Assalamualaikum dear students, I am Professor Naila Shabir, your Pak Study teacher for 9th class. I do hope you all are fine and well at your homes with your families. And also you are focusing your studies and your learning because you are 9th class and you have to appear in board exams in next year. So you have to prepare yourself according to this scenario. उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, अपनी लर्निंग कर रहे होंगे। और जो बातें मैं अक्सर आपसे करती हूँ, हम लेक्चर के स्टार्ट पे और एंड पे बात करते हैं, ओबीडियंसी की बात करते हैं या वर्क हार्ड की बात करते हैं या सिंसियरिटी की बात करते हैं, ऑनेस्टी की बात करते हैं। तो आप सब इन चीज़ों को, इन ये जो पीस ऑफ एडवाइसेस हैं, एडवाइस है, इस पर आप अमल कर रहे होंगे। तो टीचर्स जो हैं वो आपको एडवाइस करते हैं और वो आपके ट्रू वेल विशर होते हैं। जैसे कि मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। मीन्स सारी चीज़ें चल रही हैं, कोविड है, लेकिन हम अपना ख्याल भी रख रहे हैं। ना सिर्फ अपना ख्याल रखें बल्कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी ख्याल रखें, ठीक है। और पॉजिटिव चीज़ें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अपने अंदर डेवलप करें और उसकी वजह से क्या होगा कि आपको चीज़ें जो हैं वो आसान लगने लगेंगी, ठीक है। So today we are going to discuss lecture number 22 और हमारा चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं डेट इज़ चैप्टर नंबर 2, पाक स्टडी का चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है द पाकिस्तान मूवमेंट एंड इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। और आज जो लेक्चर है ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली जो ये चैप्टर था इसके फ़र्स्ट हाफ़ के अंदर हम लोगों ने मेकिंग ऑफ पाकिस्तान पढ़ा था या पाकिस्तान मूवमेंट के जो इवेंट्स थे हमने उनको एक्सप्लोर किया था, उनको अंडरस्टैंड किया था और मैंने कोशिश की थी कि आपको मैं समझा सकूं उन इवेंट्स के बारे में। उसका जो सेकंड हाफ़ था उसके अंदर हमने देखा था इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बन गया, उसका क़याम आ गया अमल में, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि उसको अर्ली प्रॉब्लम्स हुई और फिर लियाकत अली ख़ान का रोल, कायद-ए-आज़म का रोल और इसी तरह फिर हमने डिफरेंट रूलर्स के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशंस डिस्कस किए, ठीक है। और फिर हमने इकनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस की, हमने एक प्लान था बेसिक डेमोक्रेसीज़ का वो डिस्कस किया। मीन्स वी हैव डिस्कस्ड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विच हैज़ बीन स्टार्टेड फ्राम 1947, यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री स्टार्ट हुई, यानी 14 अगस्त 1947 के बाद का जो सारे इवेंट्स थे वो इस चैप्टर का सेकंड हाफ़ था, ठीक है। और उसको हमने काफ़ी इवेंट्स जो हैं वो पढ़ लिए। अब हम पहुंच चुके हैं 1969 में और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, टुडे वी हैव द टॉपिक विच इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड, वह है जी याहिया ख़ान का दौरे हुकूमत। तो याहिया ख़ान्स रजीम 1969 to 71 को आज हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम। और उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रजीम, वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ या इम्पॉर्टेंट ऑर्डिनेंस ऑफ दिस रजीम, जैसे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट जनरल इलेक्शंस 1970। यानी कि हम तारुफ पढ़ेंगे याहिया ख़ान के दौरे हुकूमत का, फिर हम लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एक 1970 उसने इशू किया था वो पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद हम आम इंतखाबात की बात करेंगे 1970 में जो करवाए गए थे। तो आपका जो पेज नंबर है 50, आप अपनी बुक का 50 पेज नंबर ओपन करेंगे और 51 पे है और कुछ इसका रिमेनिंग पार्ट 52 पे है। तो यानी कि आज हम 50 पेज नंबर 50 से 52 तक पढ़ेंगे। आप लोगों ने अपनी बुक्स खोल ली होंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर जो कि है 22 और टॉपिक है हमारे पास याहिया ख़ान का दौरे हुकूमत। याहिया ख़ान रजीम पे अगर मैं बात करूं तो जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान जो है इससे पहले रूलर था,
and we have discussed his rule, his policies, his work, اور جو اس نے ڈیولپمنٹ کے لیے جتنے بھی پروجیکٹس کیے ہم نے اس کو ڈسکس کیا. ٹھیک ہے, بہت ساری جو ریفارمز ہیں they were implemented during his government, اور جو ملک ہے پاکستان has made development اور much progress in the field of industry. اور پھر کانسٹیٹیوشن پہ اگر بات کریں تو ساری پاورز جو تھیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھیں, یعنی ایوب خان کے پاس تھیں. لیکن لیٹر آن کیا ہوا کہ وہ جو اس نے پاورز اپنے پاس رکھی تھیں, اور اس نے ایک بیسک ڈیموکریسیز کے ذریعے وہ ایک الیکٹورل کالج بنایا تھا, انتخابی ادارہ بنایا تھا. اگر آپ کو یاد ہو پریویس لیکچر میں وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ 80,000 BD ممبرس کے جو بنیں گے, 40,000 فرام ایسٹ پاکستان اینڈ 40,000 فرام ویسٹ پاکستان, تو ان کو کمبائن کر کے 80,000 کا ایک الیکٹورل کالج جسے انتخابی ادارہ کہا جاتا تھا وہ بنے گا. مینس پہلے لوگ ان کو چوز کریں گے اور اس کے بعد وہ 80,000 جو ہیں وہ نیشنل اسمبلیز, پروونشل اسمبلیز اور سینٹ کے ممبرس کو چوز کریں گے. اب اس کے اندر جو ساری پاورز تھیں وہ ایوب خان نے, چونکہ ہی واز دا رولر, تو اس نے کیا کیا تھا, کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کی, اور اس نے جو گورنمنٹ کا سسٹم تھا وہ پریزیڈینشل کر دیا. صدارتی نظام حکومت جو تھا وہ صدارتی نظام جسے کہہ سکتے ہیں وہ اس نے لانچ کر دیا تھا. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا تھا, اس کا سب سے بڑا فائدہ ایوب خان کو ہوا تھا کیونکہ اس تمام جو اختیارات ہیں, یہ پاورز تھیں ٹو میک میجر ڈیسیژنز ریگارڈنگ کنٹری, وہ سارے اس کے پاس آ گئے تھے اور اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا. مینس آل ان آل پاور جو تھی دیٹ واز ریسٹڈ ود ایوب خان. اب ایوب خان کے اگینسٹ ڈیفینیٹلی اس نے کافی سال, تقریباً 10 سے 11 سال اس نے حکومت کی. سو جو پیپل تھے دے ور اگریسو اگینسٹ ہز سرٹن پالیسیز. ٹھیک ہے, کچھ پالیسیز کے اگینسٹ تھے. So the people launched an aggressive movement against the rule of General Muhammad Ayub Khan, and the situation seems to be running out of his control. اب لوگوں نے کیا کیا, اس کے خلاف جو احتجاج تھے وہ شروع کر دیا تھا, کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ جو ہمارا پریویس لیکچر تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ فاطمہ جناح, محترمہ فاطمہ جناح جو کہ قائد اعظم کی بہن تھیں, انہوں نے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا, صدارتی امیدوار کی حیثیت سے, پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے, اور ایوب خان بھی تھے. لیکن انفارچونیٹلی بہت زیادہ انفلوئنس کی وجہ سے ایوب خان جو تھا ہی وان دا سیٹ. سو یہ ساری سچویشن جو تھی یہ اٹ ٹرن انٹو, کہہ لیں کہ جو ایوب خان تھا اس کے فائدے میں نہیں گئی, اس کے نیگیٹو اس میں چلی گئی اسپیکٹ میں, کہ اس کو اس کی پرسنالٹی کے اگینسٹ, اس کی چیزوں کے اگینسٹ, پالیسیز کے اگینسٹ لوگوں نے اگریسو موومنٹس لانچ کرنا شروع کر دیں, احتجاج کرنا شروع کر دیے, اور حالات جو تھے اس کے کنٹرول سے باہر نظر آنا شروع ہو گئے. اور بالآخر یحییٰ خان جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ مارشل لا امپوز کر دیا. ہی واز آلسو فرام آرمی, اور انہوں نے مارشل لا امپوز کر دیا. اگر ہم تھوڑی سی بات کریں اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں کہ یہ ہوا بیسیکلی کیسے تھا, تو ہوا یہ تھا کہ 1965 کے جو عام انتخابات ہوئے تھے اس میں جیسے میں نے بتایا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو شکست ہوئی تھی. پھر 1965 کے اندر ہماری جنگ ہوئی تھی جس کے بارے میں ہم لوگ اپنے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں. اس جنگ کے اندر بھی بعد میں ایگریمنٹس ہوئے تھے, جو کہ تاشقند ایک معاہدہ تھا جو کہ رشیا کی مدد سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا تھا, ٹو ریزالو دا وار میٹرز, کے جو جنگی معاملات ہیں یا قیدیوں کی رہائی کے معاملات ہیں یا صلح کے معاملات ہیں, اس پہ ایک معاہدہ تاشقند ہوا تھا جسے تاشقند پیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے, اور یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا تھا. اینڈ اٹ واز میڈ بائی رشیا, کہ رشیا جو تھا وہ میڈیٹر تھا, ثالثی تھا, مینس دونوں کے درمیان معاہدہ کرانے والا. تو جو تاشقند میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کو پاکستان نے قبول نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایوب خان, اور پاکستان کی طرف سے صدر ایوب خان تھے اور انڈیا کی طرف سے لال بہادر شاستری تھے. ٹھیک ہے, اب ایوب خان جو تھا یہ دونوں باتیں اس کے نیگیٹو گئیں. ایک, محترمہ فاطمہ جناح کو جو شکست ملی کیونکہ لوگوں نے یہ کہا کہ دھاندلی ہوئی انتخابات میں, اور انتخابات جو ہیں وہ ایوب خان کے انفلوئنس کی وجہ سے جو ہیں وہ ایوب خان جیتا ہے. اور دوسری بات کہ جو معاہدہ تاشقند تھا اس کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس تھے جس کو پاکستانی نیشن نے قبول نہیں کیا, جس کی وجہ سے عوام میں ایوب خان کے خلاف نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی. کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر the students started protesting,
اور انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. اور پھر جو بات تھی کہ جو ایوب خان نے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے جو ایفرٹس کی تھیں وہ بہت زیادہ فروٹفل ثابت نہیں ہوئی. اس کے ریزنز بہت زیادہ تھیں کیونکہ انٹرنل انٹرپشن بہت زیادہ تھی اور جنگ بھی لگ گئی تھی اور اخراجات جو تھے وہ کہہ سکتے ہیں کہ گڑبڑ ہو گئے تھے. آپ کو بہت سارے ڈیولپمنٹ کے اخراجات ڈیفنس بجٹ میں شفٹ کرنے پڑے تھے. تو یہ سارے وہ معاملات تھے جس کی وجہ سے ایوب خان کا جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا پلان تھا, یہ اکنامک پالیسیز تھیں فار دا اکنامک پروگریس آف پاکستان, وہ بہت زیادہ سکسیزفل نہیں ہوئیں. اور نیشن جو تھی اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے, دولت کی گردش ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ جو اس کی اکنامک پالیسیز تھیں وہ ایک عام غریب آدمی کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں اور دولت جو تھی وہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ گئی تھی. اس وقت ایوب خان کے قریبی ساتھی اور اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے, انہوں نے معاہدہ تاشکند پر اختلافات کے باعث وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے دیا. اچھا, اب دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیکھیں ہسٹری کو, جیسے آج کل کیا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ پولیٹیکل جو ایک سینیریو ہے اس کے اندر چینجز آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی عمران خان کوئی بات کر دیتا ہے, کبھی بلاول بھٹو کوئی بات کر دیتا ہے, کبھی کوئی اور لیڈر جو ہے نا شہباز شریف وہ بات کر دیتا ہے, کبھی کسی اور لیڈر کی طرف سے کوئی نہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کوئی بات آ جاتی ہے, کبھی کسی سیاسی جماعت, اور کبھی کوئی سیاسی جماعت کوئی فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ حکومت کے اگینسٹ جائے گی یا اس کی فیور میں جائے گی. سو ایسے ہی اپس اینڈ ڈاؤنز ایٹ دیٹ ٹائم وہاں پہ بھی آ رہے تھے. فار ایگزامپل آج کل ہمیں موجودہ حکومت کی کوئی پالیسی پسند نہیں آتی تو نیشن اس کے بارے میں بات کرتی ہے. اس ٹائم پہ یہ جو دو بڑے واقعات ہوئے تھے, ایک معاہدہ تاشکند اور فاطمہ جناح کو شکست, اس نے عوام کے اندر غصہ بھر دیا تھا. اور اس چیز کا غصہ جو تھا یا اس چیز کا جو افسوس تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی تھا. ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ ایوب خان کے دور میں وزیر خارجہ تھے, ٹھیک ہے, جو کہ بیرون ممالک, وہ وزیر جو دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے, اس کا ہیڈ ہوتا ہے, اس کو لک آفٹر کرتا ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہوتا ہے, تو وہ وزیر خارجہ تھے. لیکن انہوں نے اس معاہدہ تاشکند کے اوپر ان کے درمیان اور ایوب کے خان کے درمیان, یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان اور ایوب خان کے درمیان معاہدہ تاشکند کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو گئے, ڈفرینسز پیدا ہو گئے, کنفلکٹ آ گیا دونوں کے پوائنٹ آف ویو میں, جس کی وجہ سے ایوب خان نے احتجاجاً ریزائن کر دیا فرام ہز سیٹ. اس نے اپنی منسٹری سے یا اپنے جو عہدہ تھا اس سے ریزائن کر دیا اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت, نیو پولیٹیکل پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس کے چیئرپرسن بنے. بنیادی طور پہ اس پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد کیا تھا؟ غریب لوگوں کو ان کی آواز اٹھانا, حکومت تک پہنچانا, غریب لوگوں کا ساتھ دینا. جیسے کہ ان کا ایک نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان, کہ غریب آدمی کی جو بیسک نیڈ ہے روٹی, پھر کپڑا اور ساتھ مکان, یعنی کہ اسے سر پہ چھت چاہیے. تو یہ جو ان کا نعرہ تھا, یہ لوگو تھا, یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا منشور تھا, مینیفیسٹو تھا ان کا پیپلز پارٹی کا. تو اس چیز نے عام پبلک کے اندر بہت زیادہ اویئرنیس پیدا کی اور یہ صرف پیپلز پارٹی کا جو چیئرپرسن ہے ایوب ذوالفقار علی بھٹو, ان کی وجہ سے ہوا. اب جب یہ نئی سیاسی جماعت بنی, ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی, تو جو چونکہ عام لوگوں کا درد تھا اس میں, تو عام لوگ اس کی طرف کھینچے چلے گئے اور بہت جلد ہی پیپلز پارٹی جو ہے ایک مقبول سیاسی جماعت کے طور پر پاکستان میں ابھر کے سامنے آئی. حالات خراب ہو چکے تھے, ایوب خان کی فیور میں نہیں تھے حالات, اس کے اگینسٹ جا رہے تھے سارے جو حالات تھے. دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو ایک نئی سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آ گیا. تو ایوب خان نے کیا کیا کہ مارچ 1969 میں گول میز کانفرنس بلائی. گول میز کانفرنس سے مراد یہ ہے کہ ایسی کانفرنس جس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جو ان کے اہم رہنماؤں کو بلایا, ٹھیک ہے, تاکہ ملک کے جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل نکالا جا سکے. لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی. پھر ریفرینڈم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ, یہ لوگوں کی جو اوپینین تھی, کیونکہ بہت زیادہ لوگ ایوب خان کے اگینسٹ تھے, تو ایوب خان نے بالآخر استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد فوج کے جو سربراہ تھے, اس وقت کے فوج کے سربراہ 1969 میں ہمارے پاس جنرل یحییٰ خان تھے. جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو ملک کے اندر مارشل لاء لگا دیا. ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ جو مارشل لاء ہوتا ہے وہ فوجی قانون ہوتا ہے. فوج جو ہوتی ہے وہ رول کرنا شروع کر دیتی ہے کسی بھی وجہ سے, ٹھیک ہے, وہ اپنا رول امپوز کر دیتی ہے, تو اس کو ہم مارشل لاء کہتے ہیں, ٹھیک ہے.
جنرل یحییٰ خان جو تھے ملک کی سیاسی صورتحال سے پوری طرح آگاہ تھے. انہیں نظر آ رہا تھا کہ سیاست میں کیا بہنچال اس وقت آیا ہوا ہے, سیاسی حالات جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی کی فیور میں نہیں ہیں. اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کہ مارشل لا تو لگ گیا ہے, ٹائم فار دا ٹائم بینگ, وقتی طور پہ ہم نے مارشل لا سولوشن نکال لیا ہے ان حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے, لیکن مستقل حل یہی ہے کہ انتخابات کروائے جائیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں جو ظاہر عوام جن کو ووٹ دے گی انتخابات کے ذریعے, الیکشن کے ذریعے, ان کے حوالے حکومت کی جائے, کیونکہ ایک سیاست دان جو ہے وہی بہتر طریقے سے حکومت جو ہے وہ سنبھال سکتا ہے. تو 5 اکتوبر 1970 کو عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا. جنرل یحییٰ خان کے مارشل لا نے آتے ہی, جب جنرل یحییٰ خان نے مارشل لا امپوز کیا تو جو ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا 1962 کا, اف یو ریممبر, ٹھیک ہے, اس کو اس نے منسوخ کر دیا, ختم کر دیا, ٹھیک ہے, اور کہا کہ جب تک نیو گورنمنٹ نہیں بن جاتی, یعنی کہ فارمیشن آف نیو گورنمنٹ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا پروسیس, تو ہم صرف ایک وقتی طور پہ ایک آئین جو ہے اس کو چلائیں گے. ایک آرڈیننس اس نے پاس کیا سب کے ساتھ مشورہ کر کے, جو امپورٹنٹ پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کے ساتھ مشورہ کر کے اس نے ایک آرڈیننس جاری کیا کہ اب 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ویلڈ نہیں رہا. اب یہ جو نئی میٹنگ ہوئی ہے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے, کے ساتھ مشورہ کیا ہے, تو ایک نیا آرڈیننس پاس کیا گیا جس کو کہا جاتا ہے لیگل فریم ورک آرڈر. اردو میں بھی ہم لیگل فریم ورک آرڈر کہیں گے. یہ 1970 کا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ 1970 کے اندر انتخابات ہوئے, اور یہی وہی پوائنٹ تھا جب پاکستان کی ہسٹری جو تھی وہ بالکل چینج ہو گئی, کیونکہ پاکستان کے جو 2 حصے تھے, مشرقی صوبہ اور مغربی صوبہ, مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کی بنیاد جو کہہ سکتے ہیں آپ وہ اس لیگل فریم ورک کے آرڈر سے سٹارٹ جو تھی وہ ہو گئی تھی. مجھے آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو انٹروڈکشن تو سمجھ آ گیا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں ایک کہانی کی صورت میں. تو تعارف ہم کرنے جا رہے ہیں یحییٰ خان کے دور حکومت کا. تو ہوا کیا تھا, تھوڑا سا ہم نے ایوب خان کا بیک گراؤنڈ پڑھا کہ 1965 کے جو انتخابات ہوئے تھے جس میں محترمہ فاطمہ جناح کو شکست ہوئی. پھر معاہدہ تاشکند ہوا جس کے اندر عوام جو تھی وہ ناخوش تھی اس معاہدے سے. یہ معاہدہ جو تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا تھا, تاشکند پیکٹ بھی سے کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کے انٹرنل جو کہہ لیں بغاوت جو تھی یہ لوگوں کو پسند نہیں تھا, وہ لوگ خوش نہیں تھے اپنے رولر سے. تو انہوں نے ایوب خان کی مخالفت شروع کر دی, احتجاج شروع کر دیے, جس کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہونا شروع ہو گئے. ایوب خان کی حکومت کے ایک وزیر نے جن کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا, انہوں نے احتجاجاً یہ معاہدہ تاشکند کی وجہ سے احتجاجاً وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی, اور اس سیاسی جماعت کا نام تھا پاکستان پیپلز پارٹی. بہت جلد یہ جو سیاسی جماعت تھی یہ عوام میں مقبول ہونا شروع ہو گئی. حالات مزید خراب ہو گئے, عوام جو تھی مزید ایوب خان کے خلاف ہو گئی. تو رائے عامہ کے ذریعے جب دیکھا گیا تو ایوب خان کی مقبولیت کافی ختم ہو چکی تھی, کم ہو چکی تھی, اس لیے اس نے استعفیٰ دے دیا. اور اس وقت جنرل یحییٰ خان جو کہ حکومت کے سربراہ تھے 1969 میں, مارچ 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے حکومت سنبھال لی اور ملک کے اندر مارشل لا نافذ کر دیا. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ عرصے بعد 1970 میں انہوں نے الیکشن کروانے کی اعلان کیا کہ 1970 میں اکتوبر 1970 میں عام انتخابات کروائے جائیں گے تاکہ حکومت کی باغ دوڑ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے حوالے کی جا سکے. اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جب وہ آئے مارشل لا امپوز کیا تو جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس کو انہوں نے ایبروگیٹ کر دیا, اس کو منسوخ کر دیا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک نیا آئین تشکیل دیا, کہا کہ نئی حکومت کی تشکیل تک, ان کے جب تک فارمیشن نہیں ہو جاتی نیو گورنمنٹ کی تب تک ایک سیاسی قائدین کے ساتھ مشورے کے ساتھ, ان کی کہہ لیں کنسلٹیشن کے ساتھ انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا وچ از نون ایز لیگل فریم ورک آرڈر 1970 ان دا ہسٹری آف پاکستان. سو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیگل فریم ورک آرڈر. ہوپ فلی کہ آپ کو انٹروڈکشن سمجھ آ گیا ہوگا. جو لیگل فریم ورک آرڈر تھا نومبر 1969 میں عبوری آئین کی تشکیل. عبوری جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا عبوری ہوتا ہے عارضی, ٹمپریری. تو جو انٹرم آئین جسے کہہ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں, اس کی تیاری کے لیے ایوب خان جنرل یحییٰ خان نے ایک کمیشن ترتیب دیا
اور 30 مارچ 1970 کو انہوں نے اسے حتمی شکل میں پیش کیا. اسے لیگل فریم ورک آرڈر کہتے ہیں. یعنی کہ یہ جو لیگل فریم ورک آرڈر ہے اس کو جنرل یحییٰ خان نے بنوایا تھا. کیسے بنوایا تھا کہ اس نے ایک کمیشن تشکیل دیا, گروپ آف پیپل, انہیں ایک ٹاسک دیا کہ انہوں نے ایک ٹیمپریری آئین جو ہے وہ بنانا ہے. ان کا جو ٹاسک تھا of this commission, the task of this commission was to formulate the temporary constitution for the country. اور انہوں نے یہ بنایا اور جو بھی انہوں نے پوائنٹس اس میں رکھے وہ انہوں نے جنرل یحییٰ خان کو پیش کیا, جسے ایکسیپٹ کر لیا گیا اور اس کے بعد لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ مغربی پاکستان سے 1 یونٹ کا خاتمہ کر دیا گیا اور چاروں صوبے بحال کر دیے گئے. یعنی اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو, جب ہم 1956 کا کانسٹیٹیوشن کر رہے تھے تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ پاکستان کے اندر جو پرابلم آ رہا تھا جغرافی کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ یہ تھا کہ زمینی جو حقائق تھے وہ پاکستان کے آئین کی تیاری میں رکاوٹ تھے. کیونکہ ایک طرف مشرقی صوبہ تھا جو کہ بہت بڑا صوبہ تھا, 56% اس کی آبادی تھی. دوسری طرف مغربی صوبہ تھا, یعنی کہ جس میں اب ہم رہ رہے ہیں. یہ مغربی صوبہ موجود تھا اور اس کے اندر 4 صوبے تھے. ان کے ایک مغربی حصہ تھا, مغربی پاکستان تھا, یا ایک حصہ تھا جس کے اندر 4 صوبے تھے. تو یہ ڈویژن ایکول نہیں تھی. تو انہوں نے اس وقت آئین کی تیاری کے لیے, سہولت کے لیے, آسانی کے لیے انہوں نے کیا کیا, 2 پارٹس بنا دیے تھے, مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان. اور وہ جو 4 صوبے تھے اسے مغربی پاکستان کا ایک ہی صوبہ قرار دے دیا گیا. تو ہم نے یہ 56 کے آئین کے اندر یہ بات پڑھی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, اس لیگل فریم ورک کے آرڈر کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ مغربی پاکستان سے 1 یونٹ کا خاتمہ کر دیا گیا اور 4 صوبے بحال کر دیے گئے. یعنی کہ مغربی پاکستان کو انہوں نے 1 یونٹ کا نام دیا تھا, 4 صوبے اس کے اندر مرج کر دیے تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو 1 یونٹ کا ختم کر دیا گیا اور کہا کہ مغربی جو پاکستان ہے اس کے 4 صوبوں کا سٹیٹس دوبارہ سے ریسٹور کر دیا گیا, بحال کر دیا گیا. سیکنڈ, انتخابات کے لیے عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا. مینس کہ جو رائٹ آف ووٹ تھا اٹ واز گیون ٹو دا پیپل, مینس کہ یو کین کاسٹ یور ووٹ ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے ممبر آف پروونشنل اسمبلی یا ممبر آف نیشنل اسمبلی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, تو میں ایک عام عوام کا بندہ ہوں یا ہوں, تو میں ڈائریکٹ اپنی پسند کے ایم این اے کو یا پسند کے ایم پی اے کو ووٹ دے سکتی ہوں. تو یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ میتھڈ. اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں جو بنیادی جمہوریتوں کا نظام پڑا تھا, بیسک ڈیموکریسیز, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے لوگ جو تھے, یعنی کہ ہم لوگ پہلے ووٹ دیں گے کچھ ریپرزنٹیٹیوز کو, ان کو چنیں گے اپنے میں سے, اور پھر وہ جو ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے 80,000 وہ پھر نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کے ممبر چنیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی. تو یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے کہ میری پسند کا جو نمائندہ ہوگا جو کہ نامینیٹ ہوا ہوگا یا الیکشن میں کھڑا ہوگا, تو میں اپنی پسند کے ممبر آف نیشنل اسمبلی کو یا ممبر آف پروونشل اسمبلی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب کر سکتی ہوں اور یا قومی اسمبلی کے ممبر کو منتخب کر سکتی ہوں. اور اس رائے دہی کے لیے ان کے جو ووٹ کاسٹنگ کی ایج تھی وہ 21 رکھی گئی. ٹھیک ہے, اور تقریباً 25 سال جو تھی وہ مردوں کی عمر تھی. ٹھیک ہے, ووٹر جو ہے اٹ وڈ بی 25 ایئرس فار مین اور 21 ایئرس فار ویمن, یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا. اس کے علاوہ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ صوبوں کے درمیان قومی اسمبلی کی سیٹوں کو برابر تقسیم کو ختم کر کے تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے نشستیں دی گئیں. یعنی کہ ٹوٹل سیٹیں جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تھیں, یعنی کہ اس لیول پہ نیشنل لیول پہ جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تھیں وہ تھیں 313 فکس کی گئیں. اور یہ 313 سیٹس جو تھیں یہ سیٹس دی گئیں صوبوں کو اکارڈنگ ٹو دیئر پاپولیشن, کہ اکارڈنگ ان کو یہ نہیں دیا گیا کہ سارے صوبوں کو ایک جتنی آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں بنانے آپ نے وہ دے دیں یا ریپرزنٹیشن دے دیں ایک ہی جتنی, نہیں, بلکہ انہوں نے جو ریپرزنٹیشن تھی اس کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا. انہوں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو the population of each province they will be given representation. ٹھیک ہے, جیسے کہ 313 تھی تو انہوں نے قومی اسمبلی کے جو برابر سیٹیں تھیں, یعنی کہ ہر صوبے کو برابر سیٹیں دینے کے بجائے انہوں نے ان کی آبادی کے لحاظ سے ان کو سیٹیں دے دیں.
ٹھیک ہے. اس میں سے 313 ٹوٹل سیٹس تھیں, 13 سیٹیں 13 سیٹس ور فکسڈ فار دا ویمن, ریزرو فار دا ویمن, ان کے لیے مختص کی گئیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یعنی کہ 313 سیٹس میں سے 13 جو تھیں وہ ویمن کے لیے ہو گئیں. ٹھیک ہے, 13 سیٹس فار ویمن ہو گیا. یہ تو انہوں نے ریزرو کر دیں. جو 300 سیٹس تھیں اس پہ بھی خواتین کو کہا کہ وہ بھی جنرل الیکشن ان سیٹس پہ بھی لڑ سکتی ہیں, جنرل سیٹس پہ. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ساتھ نیکسٹ فورتھ پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ جی انتخابات لڑنے کے لیے امیدوار کی عمر جو ہے کم از کم 25 سال مقرر کی گئی. فار ایگزامپل اگر میں الیکشن میں کھڑی ہوتی ہوں, الیکشن میں حصہ لیتی ہوں, تو امیدوار کی عمر 25 سال ہونی چاہیے. 25 سال اس قابل ہو کہ وہ چیزوں کو سینسیبلی ایڈریس کر سکتا ہو. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو 5th پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر نئی اسمبلی 120 دنوں کے اندر نیا آئین بنانے میں ناکام رہی تو اسمبلی ختم ہو جائے گی. مینس کہ یہ جو نئے ممبرز ہم چن رہے ہیں, ان کے یہ 313 بندے ہم نے چننے ہیں بائی ڈائریکٹ ووٹنگ. اگر یہ 313 ممبرز جو ہیں وہ 120 ڈیز کے اندر نیو کانسٹیٹیوشن نہیں بناتی, ٹھیک ہے, ان کے نیا آئین پاکستان کے لیے نہیں بناتی, کیونکہ 62 والا تو ختم کر دیا تھا یحییٰ خان نے. تو اگر یہ 313 لوگ آفٹر سلیکشن آف دیز پیپل اگر 120 دنوں کے اندر یہ نیا آئین نہیں بناتے تو اس اسمبلی کو ختم سمجھا جائے کہ اس کی کوئی ویلیو پھر نہیں رہے گی, یہ انویلڈ ہو جائے گی. اس کے علاوہ ان تمام نکات کے علاوہ لیگل فریم ورک آرڈر کے اندر مستقبل کے آئین میں جو فیوچر اسٹریٹجی تھی اس کے حوالے سے کچھ پالیسیز بنائیں گی, جس کے مطابق کچھ اسلامک پوائنٹس تھے جن کو ڈسکس کیا گیا. اس میں بات کی گئی کہ جی ملک کا جو آئین ہوگا وہ فیڈرل ہوگا. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیڈرل ٹائپ کا ہوگا. جو پاکستان کا نیم ہے, یہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریات اور جمہوری اقدار کو, ٹھیک ہے, جو اسلامک کہہ سکتے ہیں آپ آئیڈیالوجیز ہیں یا ڈیموکریٹک آپ کی ویلیوز ہیں, ان کو مد نظر رکھا جائے گا, کنسیڈر کیا جائے گا, اس کو پروموٹ کیا جائے گا. پھر بنیادی حقوق جو ہیں آزادی کے, انسانی آزادی کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا, اس کا استعمال کر سکیں گے شہری. عدلیہ کو انتظامیہ سے دور رکھا جائے گا, آزاد رکھا جائے گا. مینس کہ جو مینجمنٹ ہے وہ کسی بھی صورت عدالت کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرے گی. جو عدالتیں ہیں, جوڈیشری ہے, اٹ ول بی انڈیپینڈنٹ ان اٹس ڈیسیژنز. صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی, یعنی کہ پروونسز ول بی گیون اٹانومی ان دیئر میٹرز, یا کہہ لیں کہ ان دا ڈیسیژن میکنگ آف دیئر میٹرز. اس کے علاوہ صدر کے پاس اختیارات ہوگا کہ آئین کو اس وقت تک منظور نہ کرے جب تک اوپر بیان کردہ نکات آئین کا حصہ نہ ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ آئین کو اس وقت تک منظور نہیں کرے گا جو یہ 313 لوگ بنائیں گے جب تک اوپر والے نکات آئین کا حصہ نہ ہو. یعنی کہ جب یہ 313 لوگوں کو ووٹ کے ذریعے آپ سلیکٹ کر لیں گے اور 120 دنوں کے اندر یہ آئین مکمل کر لیں گے تو اس آئین کے اندر یہ جو تمام نکات ہم اسلامی ڈسکس کر رہے ہیں ان کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ آئین کا حصہ نہیں ہوں گے تمام اسلامک پوائنٹس تو صدر کے پاس اس آئین کو چینج کرنے کا یا اس کو موڈیفائی کرنے کا یا اس کے اندر امینڈمنٹ تبدیلی لانے کا حق جو ہے وہ صدر کے پاس ہوگا, اور اس کو آپ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا جی لیگل فریم ورک آرڈر, جس کے اندر بنیادی طور پہ نئی حکومت کی بات کی گئی کہ اس کو کیسے بنایا جائے گا, آئین کی فارمیشن کیسے ہوگی, کانسٹیٹیوشن کی فارمیشن کیسے ہوگی, یہ بتایا گیا. ان کے ایک آرڈیننس تھا جس کو فالو کر کے آپ نے مستقبل کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ ڈیولپ کرنا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک نیو گورنمنٹ جو تھی وہ بھی پاکستان کے لیے بنانی تھی تاکہ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ نیو گورنمنٹ سیٹل ڈاؤن کر سکے. اس کے بعد جی ہم آتے ہیں, ہم نے انٹرو کر لیا, لیگل فریم ورک آرڈر کر لیا, جنرل الیکشن 1970. کیونکہ اب اس لیگل فریم ورک آرڈر میں یہ کہا گیا تھا کہ 5 اکتوبر 1970 کو یعنی 5 اکتوبر 1970 کو ملک بھر میں جنرل الیکشنز جو ہیں ان کو کروائے جائیں گے, یعنی کہ جنرل الیکشنز ول بی ہیلڈ آن 5 اکتوبر 1970. یہ الیکشنز کروائے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور ہوا کیا کہ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ہی جنرل الیکشنز ہوئے, عام انتخابات کروائے گئے, جس میں 2 لیولز پہ الیکشنز ہوتے ہیں ہمیشہ. کیپ دس ان یور مائنڈ کہ دیر آر 2 لیولز فار الیکشنز.
ایک ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کے لیے الیکشن اور ایک ہوتا ہے پروونشل اسمبلی کے لیے الیکشن، یعنی قومی اسمبلی کے لیے الیکشن اور اس کے بعد پروونشنل یعنی صوبائی اسمبلی کے لیے الیکشن۔ یہ بالغ رائے دہی کی، یہ بالغ یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ میچور تھے، ٹھیک ہے، اڈلٹس جنہیں کہہ سکتے ہیں، بالغ تھے، وہ لوگ، ان کی اوپینین کو ویلکم کیا گیا، رسپیکٹ کیا گیا کہ وہ لوگ آئیں گے، کیونکہ ایج فکس کر دی گئی تھی کہ اتنی عمر کا بندہ جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، تو وہ اڈلٹس جو تھے انہوں نے ووٹ کاسٹنگ کی اور اس سے ان کی جو اوپینین تھی کہ وہ کس شخص کو اپنا نمائندہ چوز کرتے ہیں وہ سامنے آئی۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسے انتخابات تھے جس میں لوگوں کی، عام لوگوں کی اوپینینز جو تھیں وہ شامل تھیں۔ عوام میں کافی جوش و خروش تھا، بہت ساری سیاسی جماعتوں نے اس کے اندر حصہ لیا، اور اگر بات کی جائے تو دو بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت عوام میں مقبول تھیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری عوامی لیگ۔ اور اب یہ تھیں کیسے مشہور، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر یہ ہے پاکستان، اس کو ہم فورس کر لیا کہ یہ جی پاکستان ہے، تو پاکستان کے میں نے بتایا تھا جیسے کہ دو یونٹس تھے، ٹھیک ہے، ایک کو ہم ویسٹ پاکستان کہہ لیتے ہیں، میں لکھ دیتی ہوں کمپلیٹ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، یہ ویسٹ پاکستان اور یہ ایسٹ پاکستان، ٹھیک ہے۔ اب ویسٹ پاکستان ان کے وہ ایریا جس میں اب ہم رہ رہے ہیں، اس موجودہ کو ہم ویسٹ پاکستان کہتے تھے، اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی جماعت، پولیٹیکل پارٹی آف ذوالفقار علی بھٹو، وہ بہت زیادہ پاپولر تھی، اور ادھر جو تھی وہ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ بہت زیادہ مشہور تھی۔ سیاسی جماعت کا نام تھا عوامی لیگ اور جو لیڈر تھا، اس کو لیڈ کر رہا تھا، اس کا نام تھا مجیب الرحمان۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے اس کے اندر جو انٹرسٹنگ ہے کہ دونوں جو تھے، دونوں لیڈر، یہ اپنے اپنے علاقے کے اندر مشہور تھے، مقبول تھے عوام کے اندر، اور ڈیفینیٹلی ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ یہ جو پیپلز پارٹی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی جماعت، اس نے جو نعرہ لگایا وہ روٹی کپڑا اور مکان کا تھا، کہ انسان کی جو بیسک ضروریات ہیں، کھانا ہے، آپ کے جسم پہ کپڑا ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سر پہ چھت ہو، یہ بنیادی ضروریات جو ہیں وہ جو شہری ہے پاکستان کا، ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی جماعت کا مینیفیسٹو یہ تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان آر دا بیسک نیسیسٹیز آف ہیومن اینڈ اٹ مسٹ بی گیون ٹو دا پبلک، ٹھیک ہے، ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان، ہر شہری کو ملنی چاہیے بنیادی ضروریات۔ تو اس نے اس نعرے کو لگایا جس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اس نے، وہ کہتے ہیں نا کہ عوام کا جو درد تھا، یہ عوام جس اذیت کا شکار تھی، اس نے اس دکھ کو، اس درد کو اجاگر کیا، ہائی لائٹ کیا اور لوگوں کا ساتھ نبھایا، تو اس وجہ سے اس کو عوام میں مقبولیت جو ہے وہ ملی۔ اب اگر انتخابی الیکشنز ہوتے ہیں، ویسٹ پاکستان میں زیادہ سیٹیں یہ جیتے ہیں اور ایسٹ پاکستان میں زیادہ سیٹس ان کو ملتی ہیں، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو جو عوامی لیگ تھی یہ اوور آل جیت رہی تھی، اوور آل وکٹری اس کو مل گئی تھی، ٹھیک ہے، الیکشنز کے اندر۔ اگر ٹوٹل دیکھا جائے تو ٹوٹل نیشنل اسمبلی کی سیٹس تھیں 300، ٹوٹل سیٹس کتنی تھیں؟ 300 سیٹس تھیں نیشنل اسمبلی کے۔ اس 300 کی سیٹس میں سے 167 نشستیں جو تھیں، 167 وہ عوامی لیگ کے پاس تھیں، ٹھیک ہے، اس کو میں یہاں ذرا نیچے لکھ دیتی ہوں۔ الیکشنز ہوئے 1970 میں، ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں جی؟ نیشنل اسمبلی کی ہیں جی 313، جس میں سے 13 جو تھیں ریزرو تھیں فار وومن اور باقی رہ گئیں 300۔ تو 300 جو سیٹس تھیں، ریمیننگ سیٹس، ٹھیک، اس کے اندر سے 167 سیٹس جو تھیں وہ آپ کی عوامی لیگ نے جیتی، یعنی کہ مجیب الرحمان نے جیتنی، ٹھیک ہے،
اور جو ریمیننگ سیٹس تھیں باقی جو پیپلز پارٹی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو ملی تھی تقریباً 81 ملی تھی. جو ریمیننگ سیٹس تھیں ان کے جو ان کا باقی پورشن تھا، ریسٹ آف سیٹس جو تھیں وہ ملیں ادر پولیٹیکل پارٹیز. ٹھیک ہے، جو چھوٹی موٹی سیاسی جماعتیں علاقائی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے جیتی. ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اگر اوور آل دیکھا جائے تو عوامی لیگ جو تھی وہ لیڈ کر رہی تھی. باقی تمام سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ قومی اسمبلی میں صرف 37 یعنی کہ جو سیٹس یہاں پہ آئیں ان کو ملیں وہ 37 تھیں. تو ان کو آپ ٹوٹل کر رہے ہیں تو 300 آلموسٹ بنتی ہیں یہ. ٹھیک، تو عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 300 جنرل سیٹس میں سے 288 نشستیں لیں. صوبائی اسمبلی کے حوالے سے بات. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اور سندھ میں پاپولر تھا، وہاں پہ اس کو اکثریت ملی، جبکہ نیشنل عوامی پارٹی NAP اور جمعیت علماء اسلام کو صوبہ سرحد اور بلوچستان میں اکثریت ملی. مطلب یہ کہ اگر نیشنل اسمبلی کے لیول پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس 2 میجر سیاسی جماعتیں سامنے آئیں، ایک عوامی لیگ یعنی مجیب الرحمان کی اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی. اوور آل سیٹس عوامی لیگ کی زیادہ تھیں اور جو پیپلز پارٹی تھی اس کی بھی سیٹس تھیں لیکن وہ سیکنڈ نمبر پہ تھی. اب ہوا کیا کہ یہ 2 سیاسی جماعتیں نیشنل لیول پہ بھی سامنے ہیں، اور اگر ہم صوبائی اسمبلیوں کے نتائج دیکھتے تو یہی صوبائی اسمبلیوں میں یہی سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ چائی ہوئی تھیں. جو مشرقی صوبہ تھا یعنی کہ ایسٹ پاکستان جسے کہا جاتا ہے وہ جو تھا اس کے اندر شیخ مجیب الرحمان کی سیاسی جماعتیں سیٹیں جیتی تھیں. اب ہوا کیا کہ اگر ہم ان نتائج کو دیکھتے ہیں مائنڈ میں تو ہمارے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ اوور آل جو سیٹس ملیں وہ عوامی لیگ کو ملیں زیادہ سیٹیں. تو جس کو زیادہ سیٹس ملتی ہیں وہی سیاسی جماعت حکومت بناتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا کیونکہ یہ مشرقی پاکستان سے تعلق تھا اور یہ بنگالی تھے، سب جو ان کی نسل تھی وہ بنگالی تھی، اور عوامی لیگ نے سیٹس تو جیت لیں. اب اصولاً تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ چونکہ ان کو سیٹس زیادہ ملی ہیں وہ ایک مرکز میں حکومت بنائے، لیکن ویسٹ پاکستان کے اندر سے بہت زیادہ انٹرپشن شو ہونا شروع ہو گئی، حالات خراب ہوئے. تو جو مغربی پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی انہوں نے، بیوروکریسی نے یہ سوچنا شروع کیا، ان کو ایک فیئر ڈیولپ ہو گیا کہ اگر عوامی لیگ کو حکومت مل جاتی ہے تو جو ان کا منشور ہے وہ کسی صورت بھی پاکستان کی فیور میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کیونکہ بات یہ تھی کہ 2 میجر سیاسی جماعتیں تھیں، دونوں کے منشور، دونوں کی مینیفیسٹو جو تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. عوامی لیگ نے حکومت بنانی تھی لیکن اس کا مینیفیسٹو جو تھا وہ مغربی پاکستان کے رہنے والوں کو قابل قبول نہیں تھا. لہٰذا نئی جو حکومت تھی اس کو میں جو ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے وہ بننے میں، وہ پروسیس ہونے میں کافی ٹائم لگا، یعنی اختیارات کی منتقلی میں کافی ٹائم لگا، اور اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کے اندر یعنی کہ جو مشرقی پاکستان تھا، ایسٹ پاکستان، چونکہ حکومت ٹرانسفر ہونے میں ٹائم لگا، یہاں پر ان کو کیا ہوا، ایک کہہ لیں کہ تشویش جسے کہہ سکتے ہیں لاحق ہوئی کہ کیا ہمیں حکومت ملے گی یا نہیں ملے گی. کیونکہ جب کسی کام میں ڈیلے ہو رہا تھا تو ان کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ ویسٹ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں حکومت ٹرانسفر کرنے نہیں دیں گے یا ہمیں اختیارات نہیں دیں گے. جنرل یحییٰ خان نے جو اس وقت عوامی لیگ کے ہیڈ تھے شیخ مجیب الرحمان، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے. مشرقی پاکستان کے اندر ایک پہلے بھی سچویشن یہ تھی کہ وہاں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو جو رائٹس ہیں پراپر نہیں مل رہے یا وہ اس طرح سے ریسورسز سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جس طرح سے ویسٹ پاکستان کے لوگ اٹھا رہے ہیں. تو ایک جو سینس آف ڈیپریویشن تھا، احساس محرومی تھا، وہ ان کے اندر ڈیولپ ہو چکا تھا آلریڈی. ٹھیک ہے، اور دوسرا ایک بہت بڑا جو اس کے پیچھے ان کی ہسٹری تھی، پس منظر یہ تھا کہ جب پاکستان اور انڈیا نہیں بنے تھے اور یونائٹڈ انڈیا میں رہتے تھے تو بنگال واز دا لارجسٹ پروونس آف انڈیا، اور وہ بہت بڑا صوبہ تھا اور وہاں پر ہندوؤں کی منوپلی تھی. ہندوز جو تھے وہ دیور ڈیولپ، اور وہاں اس وقت بھی بنگال میں مسلمان جو تھے بہت زیادہ ڈیولپ نہیں تھے، ایجوکیشن سیکٹر میں پیچھے تھے، بزنس میں، جاب میں، ہر فیلڈ میں پیچھے تھے.
تو یہی حال جب ہوا کہ جب پاکستان بنا تو بھی اس صوبے پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی جا سکی، انفارچونیٹلی دی گئی، لیکن پیس آف ڈیولپمنٹ جو تھا دیٹ واز سلو، رفتار کم تھی ان کی ترقی کی. تو اس لیے مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک فیئر، ایک خوف، ایک تشویش وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ کیا ہوگا ان کا فیوچر. تو لیڈر ان کے جنرل وہ تھے شیخ مجیب الرحمان، تو انہوں نے ان کو موٹیویٹ بھی کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، انٹرنل جو کہہ لیں کیوس کی سچویشن آ گئی، بے چینی ہو گئی، جو خانہ جنگی جسے کہہ سکتے ہیں کہ مشرقی پاکستان، ایک ہی ملک کے لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، مشرقی پاکستان کے لوگ مغربی پاکستان والوں کے، کیونکہ کام تو وہ ساتھ ہی کر رہے تھے. جیسے ابھی پنجاب میں رہنے والا جو کوئی پنجاب کا رہائشی ہے وہ سندھ میں جا کے کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سندھ کا رہائشی ہے وہ یہاں آ کے کام کر سکتا ہے. جیسے کہ پی کے بہت سارے پٹھان وہ پاکستان میں لاہور میں پنجاب میں کاروبار کر رہے ہیں یا لاہور میں کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح مغربی پاکستان کے بہت سارے آفیسرز یا لوگ جو تھے وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ایسٹ پاکستان میں اپنے جابز وغیرہ یہ بزنس کر رہے تھے. تو جب حالات خراب ہوئے تو ان کو واپس آنا پڑا ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے. تو جو شیخ مجیب الرحمان تھا اس نے بنگالیوں نے اس وقت اپنے ساتھ بنگالیوں کو ملایا. تو بھارت نواز ایک تنظیم تھی، جس کو بھارت ایک جماعت کو سپورٹ کر رہا تھا، مکتی باہنی نام تھا اس جماعت کا. ان کے ساتھ مل کے اس نے بنگالیوں کے اندر ایک نعرہ جو تھا، بنگالیزم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم بنگالی ہیں اور ہماری نسل یہ ہے، ہمیں ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. تو انہوں نے آزاد مملکت کا نعرہ لگایا. پاکستان کی جو فوج تھی اس نے کوشش کی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ بہت سارے ایسے فیکٹر تھے جو کہ رکاوٹ بنے، کیونکہ انڈیا جو تھا وہ نہیں چاہتا، وہ تو شروع سے چاہتا تھا کہ پاکستان کو وہ کمزور کرے. تو اس کو تو ایک بہت اچھا موقع مل گیا تھا کیونکہ وہ مسلسل بنگالیوں کو کہتے ہیں نا زہر بھر رہا تھا. بہت سارے ہندو ٹیچرز وہاں پہ کام کرتے. تو ایسے حالات انڈیا نے وہاں ڈیولپ کر دیے کہ وہ لوگ اور ویسٹ پاکستان کے خلاف ہو گئے. پاکستان کی جو آرمی تھی وہ وہاں کی جو بغاوت تھی، ریوولٹ شروع ہو گیا تھا ایسٹ پاکستان میں، اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ گئی، کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ اسے سرنڈر کرنا پڑا. بہت زیادہ جو بلڈ شیڈنگ تھی وہ وہاں پہ ہوئی. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ رائٹس جو فسادات تھے وہ بہت زیادہ ہوئے اور حالات جو تھے وہ بہت ہی زیادہ کنٹرول سے باہر ہو گئے گورنمنٹ کے، کیونکہ پراپر گورنمنٹ بن نہیں رہی تھی، ٹھیک ہے. ٹرانسفر آف پاور کا جو معاملہ تھا وہ ڈیلے ہو چکا تھا. سینس آف ڈیپریویشن ان ایسٹ پاکستان وہ ڈیولپ ہو چکی تھی. شیخ مجیب الرحمان جو تھا وہ ریوولٹ پہ اتر آیا تھا اور اس نے اپنے بنگالی لوگوں کو جدھر سے اسے ووٹ ملے تھے، جیتے تھے، ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا، ان کو اکسانا شروع کر دیا کہ ہم آزاد مملکت کی بات کرتے ہیں. اور اس کو یہ ساری چیزوں میں سپورٹ کر رہا تھا انڈیا، ٹھیک ہے. اور انڈیا شروع سے ہی چاہتا تھا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح کمزور کرے یا اس کے اندر کے حالات جو ہیں وہ خراب کرے. تو یہاں تک آج ہم لیکچر اپنا ختم کریں گے اس پوائنٹ کے ساتھ کہ الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد کے کیا حالات ہوئے، ٹھیک ہے. اور اب ہم جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ ہم نے جو پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں آج لیکچر نمبر 22 میں وہ بات کی ہے یحییٰ خان کا دور حکومت جو کہ ایوب خان کے بعد آیا، کہ کیسے ہاؤ یحییٰ خان ٹک اوور دا گورنمنٹ and how he ruled over the Pakistan and how he imposed different strategies or policies in Pakistan and how he conducted general elections in Pakistan and what were the outcomes of those general elections، کہ ان کے outcomes کیا تھے، ان کے کہہ سکتے ہیں کہ اثرات کیا تھے. تو اثرات میں نے آپ سے ڈسکس کیے کہ ان جنرل الیکشن کے اثرات جو تھے وہ فروٹفل نہیں تھے، وہ پاکستان کی پروگریس میں انہوں نے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ پاکستان کے جو انٹرنل سرکمسٹانسز تھے، جو سچویشن تھی ملک کی، وہ کافی حد تک دیٹ سچویشن واز ایگریویٹنگ، بگڑ رہی تھی اور سیریس جو تھی وہ سچویشن ہو گئی تھی اور ایک ہی ملک کے لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن نظر آنا شروع ہو گئے تھے. سو اینی ہاؤ دس از دا اینڈ آف آر لیکچر. ہم یہاں پہ لیکچر کو ختم کرتے ہیں. آئی ڈو ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ آل دا کنسیپٹ، آل دا امپورٹنٹ پوائنٹس ان دس لیکچر. If you have any problem, just mention this in comment box. I will definitely respond to your comments. If you have any other issue, you can make call to me. I will definitely respond to your calls and I will try my level best to make you understand whatever you have your issue regarding this lecture. اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں، اپنے ٹیچرز کو دعا میں یاد رکھا کریں اور اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کیا کریں.
آپ کی ایکسرسائز کے اندر اس کے سے ریلیٹڈ نوٹس کے اندر جو بھی ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہیں, جو بھی ریلیٹڈ شارٹ کوسچن ہیں, یو آر سپوز ٹو لرن دوز شارٹ کوسچنز, دوز لانگ کوسچن. ٹھیک ہے, آپ کا لانگ کوسچن جو ہے 2 ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ 2 لانگ کوسچن رہ گئے ہیں, جس میں لیگل فریم ورک آرڈر 1970 کا جائزہ پیش کریں. تو وی ہیو ڈسکس دس ان آر لیکچر, اور اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سو یو آر سپوز ٹو لرن دس لانگ کوسچن فرام یور نوٹس. تو یہ لانگ کوسچن بنتا ہے 1 2 3 4 5 جی تقریباً 9. لانگ کوسچن نمبر 9 ہے آپ کی ایکسرسائز کے اندر, لیگل فریم ورک آرڈر 1970 کا جائزہ پیش کریں. سو یو ہیو ٹو رائٹ دس اینڈ لرن دس. یاد کیا کریں, اس کے بعد لکھ کے اس کی پریکٹس کیا کریں, تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بی ہیلپ فل فار یو فار یور ایگزام پریپریشن. سو مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے ٹیچرز کو, اپنے پیرنٹس کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ آپ کا نگہبان ہو, اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میری یہی دعا ہے آپ سب بچوں کے لیے. اور آخر میں یہی بات کہ اپنی پڑھائی پہ بہت توجہ دیں, کیونکہ پڑھائی ہی آپ کو کامیاب بنائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.